इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो बड़ा हिल्म वाला और बुर्दबार है। ये बड़ी कांटे की बात है। अल्लाह ताला बड़े हिल्म वाला है और बड़ा बुर्दबार है। हिल्म कहते हैं बर्दाश्त करने, सब्र करने, यानी वो इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां देखता है फिर भी इंसान के साथ फौरन पकड़ वाला मामला नहीं करता, उसका रिस्क बंद नहीं करता। वरना अगर कोई शख्स हराम की तरफ हाथ बढ़ाए, उसके हाथ उसी वक्त छल ना हो जाए। अगर वो बदनिगाही करे, उसकी आंखों की बिनाई उस वक्त जाया ना हो जाए। जुबान से फौश कलामी करे, उसकी जुबान उसी वक्त गूंगी ना हो जाए। अगर पांव से चलकर बुराई की तरफ जाए, उसी वक्त उसके पांव पर फालिज ना गिर पड़े। ये अल्लाह तबारक व तआला सब्र फरमाता है, हिल्म फरमाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है जबरदस्त, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6099 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक और मुस्लिम में 7082, मिशकात में मौजूद है 23 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकलीफ दे बात सुनकर सब्र करने वालों में सबसे बढ़कर अल्लाह है। लोग उसके साथ और हस्तियों को शरीक ठहराते हैं, लोग उसके लिए औलाद तजवीज करते हैं, वो फिर भी लोगों का रिस्क बंद वरना रिस्क बंद है। हत्ता के सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4482 कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है जब वो मुझे कहता है कि मेरा कोई बेटा है, वो मुझे गाली देता है। कितनी सख्त बात। हालांकि ना तो मेरी कोई औलाद है और ना कोई मेरी बीवी है, और मैं पाक हूं, मुझे औलाद की जरूरत ही नहीं। अल्लाह, ये वही बात है जो मैंने पहले की कि औलाद की जरूरत उसे होती है जिसे ये मालूम हो कि मैंने मर जाना है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरा नाम जिंदा रखेगी। जो हुवल हय्युल क़य्यूम, खुद से जिंदा और हर चीज को थामे हुए, उसे औलाद की जरूरत ही नहीं है। उसे ना मुरीदीन की जरूरत है और ना उसे अपने फॉलोअर्स की जरूरत है, ना उसे किसी पार्टी या जमात बनाने की जरूरत है कि मेरी पार्टी मेरा नाम जिंदा रखे या मेरी तंजीम या मेरी जमात मेरा नाम जिंदा रखे। उसे जरूरत ही नहीं है, वो खुद से जिंदा है, हर चीज को थामे हुए। तो ये इंसान की कमजोरी है कि वो चाहता है कि मेरे नाम को कोई जिंदा रखने वाला हो, तो वो फिर औलाद डिमांड करता है, फिर औलादे नरीना डिमांड की जाती है कि मेरी नस्ल भी चलती है। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से पाक है। और ये इतनी बड़ी गाली, देखें सही बुखारी में अल्फाज है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। सही बुखारी 4482 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जब वो मेरे लिए औलाद तजवीज करता। और फिर इसका जो क्लाइमेक्स आया है ना सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 90 और 91 के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउल रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। अगर जमीन और आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते ना, तो उनको ये पता चल जाता कि ये अल्लाह को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं जब खुदा के लिए कोई बेटा तजवीज करते हैं। करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउल रहमानी वलदा, के इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज। तो इसमें तमाम लोग ही शामिल हैं किसी ना किसी दर्जे में। क्रिश्चियंस के अंदर बदअकीदगी आई, ज्यूज के अंदर आई, हिंदुओं के अंदर आई, मुसलमानों ने भी उस लेवल पर नहीं गए, लेकिन फिर इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी शुरू की। और नूर मिन नूरिल्लाह को बाज लोग, मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोगों ने एग्जैजरेट किया। कुछ लोगों का नूर मिन नूरिल्लाह वाला मामला अगर जो है वो इन तमाम चीजों से पाक हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान भी नूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, सही बुखारी भी नूर है, सही मुस्लिम भी नूर है, नूर हिदायत कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम बिइज़्नी व सिराजम मुनीरा। आप ऐसे सूरज हैं जो चमका दें। तो इस पे नूर मिन नूरिल्लाह के एतबार से मेरी गुफ्तगू है मसला नंबर 41 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, जिससे शौक हो तो वो दे सकते हैं। तो बहरहाल ये भी किसी न किसी दर्जे के अंदर लोग वहां पर एग्जैजरेशन कर गए, गुलूफ कर गए। अरबी में से गुलूफ कहते हैं,
انگلش میں ایگزیجریشن، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افراط و تفریط سے کام ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی، یعنی اگر آپ سے آ کر کوئی پوچھے نا کہ اسلام میں خدا کا کانسیپٹ کیا ہے، گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے، الہ کا کانسیپٹ کیا ہے، تو وہ ایک سورت کیا ہے، سورہ الاخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو، ان سب کو بتاؤ کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے اس کا معنی، قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اکیلا ہے، تنہا، ایک کے بعد تو پھر دو آ سکتا ہے نا، اکیلے والی تو بات ہی نہیں، تنہا، ایبسولوٹ ون، ایک ہی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی پناہ لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا صمد، یعنی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، تو یہ اس کو کہا جاتا تھا صمد۔ تو یہ عربی کی اس لنگوسٹک میں بات ہے، یہ میں اس لیے بات کروں کہ آج کچھ نان مسلمز جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کہتے ہیں، جو صمد تو پہاڑ کو کہتے ہیں یا پتھر، بڑے پتھر کو کہتے ہیں، تو آپ اس کعبے کی پرستش کرتے ہو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اس میں سے پلی لیتے ہیں، تو اللہ الصمد اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ایسی اس کی شان ہے۔ یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، یعنی خدا کے ایک ہونے کی کسوٹی، جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے، اور خدا کے علاوہ، گاڈ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا سب سے زیادہ حیران کن چیز میرے لیے جو ہے، سب سے زیادہ حیران کن چیز اللہ کی کوالٹیز میں، وہ اس کا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرنا ہے، ہمیشہ سے ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے، انسان کی عقل دنگ رہتی ہے، باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرت ہے، لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اس لیے بھائیوں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں، اور اسلام کی خدمت کے اعتبار سے میرے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ہے، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جو آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے تقریباً 450 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف، دا گاڈ ڈیلوژن اس کا نام ہے۔ ڈیلوژن انگلش میں کہتے ہیں ایسا فرسودہ عقیدہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہو اور لوگ اس کو اسی طریقے سے بس ماننا شروع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیلوژن۔ تو اس نے کہا یہ خدا کا نظریہ جو ہے نا، یہ ہائپوتھیسس کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے، کسی سپریم بینگ نے بنائی ہے، کسی سپر نیچرل ایجنسی نے بنائی ہے، کسی الہ نے بنائی ہے، کسی کریٹر نے بنائی ہے، کسی رب نے بنائی ہے، کسی بھگوان نے بنائی ہے، کسی وشنو نے بنائی ہے، یہ ڈیلوژن ہے، اباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں۔ اس کی کتاب کا الحمدللہ میں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کر پوسٹ مارٹم کیا ہے، مسئلہ نمبر 83B کے نام سے، ہو کریٹڈ گاڈ، اور اس میں سب سے بڑا اعتراض ہی اس کا یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کا پھر میں نے الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ جواب دیا ہے، قرآن و حدیث سے بعد میں، پہلے سائنٹیفک فیکٹس اور لاجکس کے ساتھ۔ تو یہ لیکچر میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ تو بہرحال میں نے اس کا ضمناً یہاں پر ذکر کر دیا، تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرتا ہے،
اور اس کے بعد کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا۔ آپ کے پاس لکڑی تھی، آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا، تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا، اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا، اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا۔ تو خالق آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور لوگ بھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بال پوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا، یہ لیپ ٹاپ پہ جس پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے، یہ بھی کسی کی تخلیق ہے۔ لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا، کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا، لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیلو کی، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس نے میٹر کو بنا دیا۔ یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے نا، کہ میس اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر کو، مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وہ آئنسٹائن E=mc² والی ایکویشن، کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے، میس انرجی میں بدل سکتا ہے۔ یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی۔ ٹوٹل انرجی ریمینز دا کانسٹنٹ۔ لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی لکڑی کو جلائیں، میس ہے، اس سے آپ انرجی بنا لیں، لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایکویشن کہتی ہے پاسبل ہے، لیکن فزیکلی کوئی نہیں بھی کر سکا۔ لیکن خدا کو دیکھیں، روزانہ اربوں ٹن لکڑی بنا رہا ہے، سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے پتے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے؟ زمین سے لیتا ہے، پھر سورج کی روشنی، وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے، جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتے ہیں۔ خدا تو کر رہا ہے۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں، ایک انڈا، اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں، بس توڑ دیتے ہیں انڈا، آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے، انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی۔ انڈا جو ہے مرغی نہیں دینا ہے، آپ نہیں انڈا بنا سکتے۔ ہاں، اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں، مرغی کے نیچے رکھیں، اسی میں سے چوزا نکلے گا۔ لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے، توڑ کے انڈا، اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا، تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے، تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ، سب ہاتھ اٹھا دیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتا۔ اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں، چیلوں کے، کبوتروں کے، اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے، ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے، ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام، سارا معاملات، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے، تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے دکھاؤ۔ تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس کو بنا دیا۔ تو یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے۔ یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو، یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے۔ یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے، یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی۔ خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا، یہ مخلوقات کے اعتبار سے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، اس ایک اللہ نے بخشا ہے۔ یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا۔ ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں، ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا۔
اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکالتا، اور درخت نکالا حقیر چیز، مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا، کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جتنی مخلوقات ہوں، زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر، بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا، اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات ہے. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں، بحر الکائل میں، ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک ویل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے. الحمدللہ وہ پورا فرما ہے.